बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, शब बारात यानी शब तौबा, वो शब के जिसके बारे में एक मशहूर रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से निजात दिलाते हैं, निजात देते हैं। और इस रात की इबादत को तमाम इबादत से अफजल दर्जा हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी फरमान है कि इस रात जो भी मुझसे कुछ भी मांगे, कोई भी दुआ मांगे, चाहे शिफा मांगे, चाहे रिज़्क मांगे, चाहे मग़फ़िरत मांगे, चाहे जन्नत मांगे, मैं उसे अता करता हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से पुकारते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? रिस्क मांगते हो तो रिस्क अता होगा, अगर अपने लिए मग़फ़िरत मांगते हो तो मग़फ़िरत अता होगी। मांगो, क्या मांगते हो अपने रब से? तो शब तौबा, शब बारात वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के तलबगार हैं। तो इस रात अगर हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और दूसरों के लिए खैर और भलाई मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए भी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। तो ये एक बहुत ही बाबरकत रात है। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते थे कि इस रात को हमारे आमाल नामे तब्दील किए जाते हैं। तो ये बात हमें समझ नहीं आती थी, तो हमें हमारी दादी कहती थी कि आपके दाएं और बाएं कंधे पर फरिश्ते बैठे हैं जो कि आपके अमाल लिखते हैं। अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो दाएं हाथ का फरिश्ता लिखता है, अगर आप बुरे अमाल करते हैं तो बाएं हाथ का फरिश्ता लिखता है। और जब निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात होती है तो आपके ये अमाल नामे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचाए जाते हैं और नए अमाल नामे जो है यहाँ आपके कंधों पर रखे जाते हैं, जिसमें निस्फ़ शाबान से लेकर अगली निस्फ़ शाबान तक की आपकी जितनी भी नेकियां, बुराइयां और गुनाह होते हैं वो उस पर लिखे जाते हैं। और बरोज़े क़यामत ये आमाल नामे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाएंगे कि आपने पूरा साल कितनी इबादत की, कितनी ग़ीबतें की, कितने गुनाह किए। तो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दीन और दुनिया की खैर व भलाई मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दीन और दुनिया की रहमतें, बरकतें और कामयाबी मांगना एक सबसे बड़ी इबादत है। और इस रात में जितनी भी इबादत की जाए, फ़जर तक जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के लिए तरक्की और कामयाबी के रास्ते खोल दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन हुक्मरान अता फ़रमाए और हम सब को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, खैर व भलाई आफ़ियत के दरवाज़े खोल दें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ हमारी मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, बेहतरीन शख्सियत, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस शाह, जो कि मजहबी और रूहानी स्कॉलर हैं, साथ ही समाजी रहनुमा हैं, चेयरपर्सन हैं अली अल मुर्तज़ा वेलफेयर ट्रस्ट की, साथ ही प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा भी हैं और तर्जुमान हैं 61 ग्रुप की। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं मिस, आप खैरियत से हैं? अल्लाह की बड़ी रहमत हो, आपने इतना तवील और इतने बेहतरीन अंदाज में मेरा तारुफ करवाया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है, बाइस रहमत बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर भी बहुत रहमत हो कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। आज की इस मुबारक रात के हवाले से, बाबरकत शब के हवाले से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि निस्फ़ शाबान जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें अता की गई और एक बहुत ही बाबरकत शब है, इस शब के क्या फ़ज़ाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमतें तमाम सुनने वालों पर, देखने वालों पर, और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं बिनस चैनल का, आपका, इस प्रोग्राम का कि मुझे इसमें मौका दिया और सादत बख्शी के इतने बड़े टॉपिक पर मैं बात कर सकूँ। तो आपके सवाल का जवाब मैं मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़बान से दूँगी। जब आपसे पूछा गया कि या अली, निस्फ़ शाबान के बारे में क्या हकीकत है, तो आपने फरमाया कि इस रात को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि शब तौबा, शब निजात और शब मग़फ़िरत,
کہ جسے مغفرت کی طلب ہو اسے مغفرت دی جاتی ہے، جسے شفا کی ضرورت ہو اسے شفا دی جاتی ہے، جسے کامیابی کی ضرورت ہو اسے کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ بالکل الغرض انسان جب اپنے رب سے رجوع کر کر جو چاہتا ہے اسے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نصف شعبان کے دن انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ الفاظ ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے کسی وقت میں جناب رسول خدا اپنے بستر پہ نہیں ہیں، اور وہ شب 15 نصف شعبان تھی۔ اس وقت آپ نہیں ہیں تو میں پیچھے آپ کی گئی کہ آپ کہاں گئے ہیں، تو دیکھا کہ آپ قریبی قبرستان کے اندر جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے اس ٹائم میں، اس جگہ پر کھڑے ہیں اور مرحومین کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے، اسی کی نسبت سے بہت سارے لوگ اس سنت کو پیروی کرتے ہوئے اس شب میں اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرنے جاتے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک بڑی رات ہے بلکہ ایک سنت کی پیروی بھی ہے۔ کئی حوالوں سے ہمیں اس کی جو ہے حوالہ ملتا ہے، روایت ملتی ہے، تو لوگ اپنے مرحومین کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے اگر مرحومین نہیں بھی ہوتے تو امت مسلمہ کے باقی بہن بھائیوں کے لیے، باقی افراد کے لیے اس نیک عمل کو کرنے کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، ان کے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ تو اس روایت کو جاری رکھنا چاہیے کہ اسی بہانے ہم اپنی آخرت یاد رکھتے ہیں، ہمیں مغفرت کی جو امید لگتی ہے، ہمیں مغفرت کے راستے ملتے ہیں، مغفرت سے ہمارا رجحان جاتا ہے۔ بالکل جی، شب برات سے متعلق بہت سارے فضائل بھی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہیں اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ رات بھر شب بیداری کر کے عبادتیں کرتے ہیں۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کے چینل سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں میں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس رات ایک بہترین سا لباس زیب تن کریں، اچھا سا وضو کریں، ہو سکے تو غسل کر لیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ یوسف اور 2 مرتبہ سورہ یاسین وہ پانی پڑھ کر پئیں اور اس کو چند مہینوں تک استعمال کریں، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اگلی شب برات تک ان کی گود میں ان کی اولاد عطا فرماتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ابھی تک کے بہت سارے لوگوں کے اوپر ہم نے یہ آزمایا اور اس کو استعمال کیا اور اس سے بہت سارے لوگ فیض یاب ہوئے۔ تو جہاں باقی دعائیں مانگی جائیں وہاں پہ اس میسج کو آگے پہنچایا جائے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے سبب اور مانگی گئی دعاؤں کے سبب ان کو نیک سالہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے کہ جو بے اولاد ہیں، کیونکہ اولاد تو ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جی کہ ہر آنگن میں اس کی کلکاریاں اگر گونجتی ہیں تو بس دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دن بھی اولاد گھر پر نہ ہو، اگر بچے گھر پر نہ ہو تو گھر ویران اور سونا سا لگتا ہے۔ عموماً دادی اور نانیوں کو تو زیادہ ہی لگتا بہت ہے، زیادہ لگتا ہے، اور کچھ والدین بھی کچھ صبر کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ اس تکلیف میں کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کے لیے دعائیں تو قرآن کریم میں بھی آئی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بھی مانگی ہیں۔ بالکل حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں اولاد عطا فرمائی، بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ یہ آزمائشیں تو پیغمبروں پہ بھی رہیں، تو بالکل قرآن ہی سے لے کر یہ آیتیں، یہ صورتیں، تمام چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر انسان ان مقدس راتوں میں، عام راتوں میں، عام اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، بالکل مگر ان راتوں میں اللہ کے فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے مغفرت دے رہے ہوتے ہیں، نجات دے رہے ہوتے ہیں، مشکلات سے چھٹکارا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان راتوں میں ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم ان راتوں میں عبادتیں کریں، مغفرت مانگیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل و اقربا کے لیے۔ بے شک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کا روزہ رکھنا انتہائی افضل ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں اس حوالے سے آپ کو رمضان شعبان کے شروع سے بتاؤں، روایت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا پسندیدہ مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور رمضان المبارک امتیوں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ بالکل۔ تو رجب کی ایک اور مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی کسی بھی چیز کی اگر آبیاری چاہیے تو اس کا بیج بونے کا، جس طرح سے فصل اگانے کے لیے آب و ہوا کو اور وقت کو تناسب رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ رجب سے نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لیں آپ نیکیوں کے بوٹے لگا دیں گے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، یعنی اس کی آب و ہوا، کھاد پانی، اس کی پرورش کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آپ کے چینل سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ نیکیوں کے بیج بونے کا تو وقت چلا گیا، مگر آبیاری کا وقت ہے، ابھی شعبان کے بہت سارے دن باقی ہیں، تو اس شعبان کے اندر نیکیوں کے بوٹے لگائیں۔ نیکیوں کے بوٹے چاہے آپ دلوں میں محبتوں کی صورت میں لگائیں، زمین میں صدقہ جاریہ کی صورت میں لگائیں، یا آپ دین کی کوئی خیر والی بات کر کر اپنے ماحول میں لگائیں۔
تو نیکی کی بات کرتے رہیں، کیونکہ شعبان ہے ہی جو ہے اب نیکی کے پودے کو آبیاری دینے کا وقت ہے. تو اس مہینے کو باقی ضائع نہ جانے دیں، زمینی طور پر بھی شجر کاری کریں اور جو ہے نیکیوں کے بوٹے بھی لگائیں. کسی کے لیے اختلاف ہے تو اس کو بھلا دیں کہ نیکی کا بیج آپ نے جو بویا ہے کسی نہ کسی وقت میں وہ برکت کا درخت بن کر آپ کو فائدہ ضرور دے گا. اچھا، یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں ان کی ناچاکیاں ہوتی ہیں، تو وہ بڑے چھوٹے دنوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، وہ اپنے ناچاکیوں کو مسلسل طول دیتے ہیں. اور شعبان کی جو یہ ایام ہوتے ہیں تو اس میں اس حوالے سے کیا اللہ رب العزت کا فرمان ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ شعبان ہو، وہ رمضان ہو یا کسی بھی وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں ہم پہ بہت زیادہ فورس کر کر بتا دی. میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کے ساتھ ہے، شہید ہونے والے کے ساتھ ہے، اس کی راہ میں سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کے ساتھ ہے، یا کوئی حج کرنے والے کے ساتھ ہے. کسی مقام پہ وہ کسی نیکی کے ساتھ نہیں جوڑتا خود کو، سوائے ایک بات کے. وہ ایک ہی بات بار بار کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. بالکل. صبر کا اجر بہت بڑا ہے، جبھی تو اس کو مشکل بنایا گیا ہے. جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو معاف کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بے شک. جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو وہی امید ہم اللہ سے کریں گے. پھر اللہ رب العزت کائنات کا مالک و خالق ہو کے جو تمام جہانوں پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا غصہ، اس کا غضب، اس کا جلال تمام چیزوں پہ حاوی ہے. جب پروردگار معاف کرنے کی دعوت دیتا ہے، معاف کرنے کو ترجیح دیتا ہے، معاف کرنے کی تبلیغ کرتا ہے، تو یہی کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پہ مزید نازل ہوتی ہیں. آپ کے پروگرام سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک میسج ہمارے یہاں ریڈی میڈ آج کل چل جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ میری جانب سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کسی کو ویڈیو کلپ دے دیا جاتا ہے. یہ حقیقی معافی نہیں ہے. حقیقی معافی کب ہوتی ہے؟ جب رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ رابعہ بصری، انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیا توبہ قبول ہوتی ہے؟ ہم معافی مانگے جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے بڑا تاریخی جملہ ادا کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر معافی قبول نہ ہو تو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. توبہ کی توفیق ملتی ہی تب ہے جب معافی آپ کی لکھ دی جاتی ہے. تو دل کی کیفیت کا نام ہے توبہ، دل کی کیفیت کا نام ہے رجوع کرنا اللہ سے. تو دل سے سب سے پہلے معاف کریں. ہم دل کو معاف کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، نہیں تو ہم حج بھی کر کے آ جائیں تو ہمارا حج قبول نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ معاف اگر نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے. بے شک. بالکل. اچھا، اس رات کے حوالے سے یہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ قبرستان جایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ہمیں حقائق ملتے ہیں تاریخ میں؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا نا کہ نصف شعبان کی رات تھی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جناب رسول خدا اپنے بستر پہ نہیں ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ مرحومین کے لیے دعا ایصال کر رہے ہیں اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے بہت سارے لوگ اس نسبت سے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں. کوئی صبح کے اوقات میں، کوئی شام کے اوقات میں، کوئی رات کے اوقات میں. صحیح. کہ اسی بہانے ایک بڑی رات ہے، ہم رحمتوں کے وقت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمت فرما دے گا. بے شک. اچھا، اس حوالے سے ایک یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو مغفرت، جیسے ان کی مغفرت کرتے ہیں اللہ رب العزت. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ لوگ اس کو بنی قلب کی بکریاں سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر تھوڑی سی وضاحت کروں آپ سے کہ بکریوں میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور بکری وہ واحد جانور ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ بکریاں پالو، یہ جنت کا جانور ہے، یہ معصوم جانور ہے، اور یہ واحد جانور اس میں برکت اور کثرت بہت ہوتی ہے. بنی قلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کی بکریوں کے بال کثرت سے ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے، بہت گھنے ہوتے تھے، یعنی ہیوی والیوم ہوتا تھا. تو ایک عام بکری کے بال الگ ہوتے ہیں، بنی قلب کی بکریوں کا مطلب ہے بے تحاشا گھنے بالوں والی بکری. کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے زیادہ جہنمیوں کو، وہ افراد جن پہ جہنم لگ جاتی ہے، انہیں معاف کرتا ہے. یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ اللہ تو وہ اپنی جو ہے وہ رحمت کے سبب بے تحاشا لوگوں کو معاف کرتا ہے. یہ تو ہم جیسے ناقص العقل کو سمجھانے کے لیے اور اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ بنی قلب کی بکریوں کو جانتے تھے، تو کہ اتنے لوگوں کو جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے. ورنہ اللہ تو اپنی رحمت کے سبب بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس رات رحمت کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں معاف کرتا ہے، ان کے والدین کو معاف کرتا ہے، ان کے اہل و اقارب کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مسز شاہ کے ساتھ، لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम दीन से दुनिया तक विद तैयबा मेमन। हमारे साथ इस वक्त मिसेज़ शाह मौजूद हैं और एक बहुत ही बाअसर शख्सियत हैं, रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं। मिसेज़ शाह ये बताइएगा कि इस रात यानी शब बारात, शब तौबा की रात को बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और ऐसी लाइलाज बीमारियां होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सबको नागहानी आफतों और बीमारियों से महफूज फरमाए। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, वो बीमारी के आगे हार जाते हैं। तो इस रात में ऐसे कौन से वज़ाइफ हैं कि जिनसे उन बीमारियों से जो है वो शिफा याब हो सकते हैं? ऐसे कौन से वज़ाइफ हैं जिससे वो फैज़ याब हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मौके पे सवाल किया। एक बिल्कुल। तो इस रात के हवाले से कि इस रात जो लोग बीमार हैं वो अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 7 मुबीन यासीन का एक तरतीब होती है कि 5 बार जो 7 बार मुबीन आती है हर मुबीन पर उसको रिवाइज़ करके 7 मुबीन का पानी दम करके रखें। जो ला इलाज मर्ज़ हों या ऐसे मर्ज़ हों, दिल के अमराज, दिमाग के अमराज, जिनका मतलब जैसे डायलिसिस पे कुछ लोग हैं या लंग्स में पानी भर गया है या ऐसे अमराज हैं जिनका तवील इलाज होता है और बार बार एक उस तकलीफ दा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये होता है कि 7 मरतबा सूरह इनाम पानी पे दम करके रख लें। सही। और उसको मरीज़ को तब तक पिलाएं मिलाकर तब तक जब तक उसको शिफा नहीं मिल जाती। सूरह इनाम का पानी अगर मरीज़ पे दम किया जाए या मरीज़ को पानी पिलाया जाए तो मरीज़ क़बल अज़ वक्त दवाओं से ज़्यादा दुआओं से सही होता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ही ज़रूरी बीइंग अ है। मुस्लिम पेशेंट मतलब बतौर मुसलमान बहैसियत मुसलमान हमें दवा से पहले दुआ की तरफ जाना चाहिए। बेशक। क्योंकि हम साहिब ईमान हैं, हम उस रब के मानने वाले हैं जो हमारे दिल की धड़कनों से, हमारी शहरक से करीब है। मगर हमें अफसोस का मकाम है कि पहले डॉक्टर याद आते हैं, बाद में जो है वो हमें दुआएं याद आती हैं। जैसे कहते हैं ना कि सदका बलाओं को टालता है, मगर अफसोस कि अक्सर व बेशतर हम बलाओं के आने के बाद सदका देते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, जब कोई किसी का हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम सदका दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमारी सदका देने की आदत होगी तो हादसात होंगे ही नहीं। अच्छा, एक ये भी बात है कि खुशी के वक्तों में किसी को अल्लाह याद नहीं आता। नहीं जब बुरा वक्त आता है कि जब हद से गुजर गया बुरा वक्त, तो अल्लाह को याद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, कितने ही ऐसे लोग हैं जो लाइलाज मर्ज़ यानी कैंसर की बीमारियों में आए दिन मुब्तला हो रहे हैं? कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हर आए दिन किसी न किसी नए कैंसर के मर्ज़ की उनमें तशख़ीस होती है। कभी गले का हो गया, कभी ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही आम है। तो ऐसे मरीज़ों को जैसे कि किस वज़ाइफ का ज़िक्र या विर्द करना चाहिए कि उसकी उन मरीज़ों की ये जो बीमारी है उनसे उनको शिफायाबी हासिल हो? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने बड़े बेहतरीन सवाल की। पहली बात तो मैं उस बात का जवाब दूं कि हम मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं। एक दफ़ा हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि या अली, इंसान पे जब परेशानी आती है तो किस तरह अंदाज़ा लगाया जाए कि ये परेशानी उसकी आजमाइश है या उस पर अज़ाब? क्योंकि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि ख़ुद पे परेशानी आ जाए तो आजमाइश लगती है, जब किसी दूसरे पे आ जाए तो वो अज़ाब दिखती है। अज़ाब दिखती तो है। हज़रत अली मौला कायनात ने फरमाया कि जो परेशानी आपको अल्लाह से जोड़ दे, जिस परेशानी में आप अल्लाह से रुजू कर लें, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं, वो आपके लिए आजमाइश है। और जिस परेशानी में, उलझन में आकर, परेशानी में आकर या आप नाउम्मीदी में आकर अल्लाह से दूर हो जाएं तो वो आपके लिए अज़ाब है, शदीद अज़ाब है। तो ये खुद ब खुद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो वो हस्ती है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर आप मतलब पे भी पुकारते हैं तो परवरदिगार सुनता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में खुद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं ज़रूर दूंगा। एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो नहीं मांगने पे नाराज़ होती है, वरना जिससे भी मांगें, इंसान से मांगना जहमत होती है, मिल जाए तो एहसान है, ना मिले तो शर्मिंदगी है। मगर अल्लाह से मांगना हर हाल में रहमत है, मिल जाए तो उसका शुक्र एहसान, ना मिले तो इंसान के लिए अजर लिख दिया जाता है। बेशक। अब मैं इस बात का जवाब दूं, आपने कहा कैंसर, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की महलिक अमराज हैं। जिस तरह से आजकल जो ये पान गुटखा, ये दूसरी चीज़ें खाने से मुंह के कैंसर हो जाते हैं, गले के कैंसर हो जाते हैं, आंतों के कैंसर हो जाते हैं। कैंसर किसी भी किस्म का हो, मरीज़ को फ़कत एक चीज़ बताएं कि मरीज़ मुस्तकिल सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम। अगर वो ये नहीं पढ़ सकता तो फ़कत या सलाम पढ़ लिया करे। इसके अलावा जिस तरह से हम सुबह दोपहर शाम दवाई के औकात पाबंदी से रखते हैं, इसी तरीके से जो कैंसर का मरीज़ है उसके रूम में या उसके पास सूरह रहमान सारा दिन में 8 मरतबा सुनानी है, यानी 12 घंटे में आपने 8 बार सुनानी है। चाहे आप उसको 2-2 करके सुनाएं, 3-3 करके सुनाएं, इतनी आवाज़ में सुनाएं जितनी आवाज़ में उसका
پورے جسم پہ اس کا اثر جا سکے. صحیح. ہینڈ فری کے تھرو سنانا چاہتے ہیں ہینڈ فری کے تھرو سنائیں, بالکل. لاؤڈلی سنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا آواز کے ساتھ سنا دیں, بالکل. مگر اس جگہ پر جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ پر 8 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت ہونی چاہیے. بے شک. چاہے کوئی انسان کرے یا آڈیو کے تھرو کر لیں. صحیح. اس کے علاوہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بکری کے دودھ کا استعمال کیا کریں. صحیح. جی, اس سے کینسر کے اثرات بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک رمضان کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بہت سارے فضائل بتا دیے. جدید سائنس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں یا کینسر کے پیدا ہونے والے جو خلیات ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے. تو اسلام ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ اس سے ہمیں سائنٹیفک طور پر بھی یہ چیزیں ہمیں پروو ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ہمیں بتایا ہے ہماری زندگی کے بارے میں, تو یہ ایک چیز سائنس سے بھی ثابت ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے, کچھ لوگ جو ہے وہ اچھا روزے رکھ کر نماز نہیں پڑھتے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اس سے یہ منہ بند کرنے کا نام روزہ ہے کہ بس روزہ ہے تو آپ نے منہ بند کر دیا, آپ پڑھے ہیں, آپ نے اٹھ کے افطاری کر لی ہے, کیونکہ نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے, اس حوالے سے احکام میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, بالکل ہمارا دین جو ہے وہ دین کی بنیادی یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. جب تک آپ کی نیت درست نہیں ہوگی تب تک آپ کا عمل کسی بھی کھاتے میں قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل. اور رمضان کا مطلب رمز یعنی جلا دینا, چاہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہو, چاہے وہ نفسانی خواہش ہو, چاہے وہ دنیاوی خواہش ہو, وہ غصے کی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز کو ختم کر دینا. دوسری چیز روزہ وہ اللہ کا کرم ہے, وہ اللہ کی برکت ہے جو شاید ہر کسی کو حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نماز کی توفیق دیتا ہے, اسے روزے کی توفیق فرماتا ہے. بالکل. مولا کائنات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معاف کرنا اور انسان کو بخشنا منظور نہ ہوتا تو اللہ دنیا میں کبھی بھی 2 چیزیں نہ اتارتا. ایک سورہ اخلاص قرآن کریم میں, دوسرا 12 مہینوں میں رمضان. جس طرح سے سورہ اخلاص کو حیثیت ہے کہ 3 بار پڑھنے سے 1/3 کلام پاک کا ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے رمضان کی بھی وہ حیثیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو بخشنا مقصود نہ ہوتا, اور اللہ نے تو اپنے شروع کے سپاروں میں فرما دیا سورہ بقرہ کا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والوں روزے رکھو جس طرح سے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے, کہ یہ روزے ہم پہ فرض ہیں. اور فرض بھی کس طرح سے ہیں کہ اگر آپ سفر میں نہیں اور بیمار نہیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی عذر کہ آپ نے مارکیٹ جانا ہے یا آپ سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارے بہت سارے بھائی, ہماری بہت ساری بہنیں مارکیٹ جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیتی ہیں, یا آج شفٹنگ ہے ہماری, یا آج ہمارا لوڈ ہے, یا ہمارا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, تو جو رازق رزق دے رہا ہے اسی کے شکرانے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. بے شک. کئی لوگ تو اس قسم کا کوئی بھی عذر نہیں چلتا جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. اور روزہ جو چھوٹ جائے تو اس کی اول وقت میں جو ہے قضا کرنے کا حکم ہے کہ اس کی گنتی فوراً ہی پوری کی جائے. تو روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, روزہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے, روزہ مزاج کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہماری تمام چیزوں کی بنیاد نیت پر ہے. نیت پر ہے, بالکل. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور بہت ہی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, میں نے جب بتایا کچھ لوگوں کو کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ جو ہے ایز اے گیسٹ تشریف لا رہی ہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں گھر کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا اپنا گھر نہیں کرائے کے گھر میں ہے, اس حوالے سے معلوم کریے گا. کسی نے کہا کہ رشتے کے حوالے سے معلوم کریے گا, کسی نے کہا کہ روزی میں تنگی بہت ہے, تو اس حوالے سے آپ معلوم کریے گا. تو مجھے آپ ان کے جواب دے دیں تاکہ لوگوں تک ان کے جواب پہنچ جائیں. دیکھیے, سب سے پہلے جواب دیتی ہوں میں کہ جن کے گھر اپنے نہیں ہیں, جی, وہ آسان انداز تو یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا وکیل, یا اللہ یا وکیل. اللہ سب سے بڑا کارساز ہے. یا اللہ یا وکیل کا ورد کرنے سے نہ صرف گھر ہو جائے گا بلکہ خیر و برکت والا گھر ہو جائے گا. اگر چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا, اور بڑا ہے تو باعث برکت ہو جائے گا, اور جس کا نہیں ہے اسے حاصل ہو جائے گا.
اس کے علاوہ وہ ایک درود کا ٹارگٹ رکھ لیں، مطلب 25,000 درود ایک ہفتے میں ختم کرنا ہے. اس لیے جس طرح سے ہم پیسوں کی انسٹالمنٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے سارا دن کا 1 گھنٹہ نکالیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے. وہ 1.25 لاکھ کی گنتی کو مکمل کر لیں. چاہے گھر کے تمام افراد 25,000 کر کے ختم کر لیں، 10,000 کر کے ختم کر لیں، 20,000 کر کے ختم کر لیں، تو 1.25 لاکھ تک انشاءاللہ قوی امید ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کے جو ہے ماحول کو پا لیا ہے، اور اپنا گھر پا لیا ہے، اور جن کے چھوٹے تھے انہوں نے بڑا پا لیا ہے، یا جن کی انسٹالمنٹ میں رکاوٹیں آتی تھیں کہ گھر تو لے لیا ہے مگر اس کی انسٹالمنٹ ادا نہیں ہو رہی ہے. تو درود پاک وہ واحد عبادت ہے، اور وہ واحد ورد وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے. بالکل. تو وہ 25,000 کر کے 1.25 لاکھ تک درود پاک کا ختم کرے، جناب رسول خدا کو نذرانہ پیش کرے. اللہ سرکار کے صدقے میں اس کو ضرور خیر و برکت والا گھر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا، رزق کے حوالے سے بتا دیں کہ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو ان کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ رزق کی تنگی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو دیکھیں کہ روزگار ہے ہی نہیں، اور ایک ہے چل نہیں رہا. تو دونوں کے لیے میں اجتماعی بات بتاؤں. کچھ لوگ ہیں دکان ہے نہیں چل رہی، کچھ لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں نوکری نہیں مل رہی. تو ان کے لیے آسان چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اذان کے اوقات کے علاوہ، جس ٹائم اذان ہو رہی ہو اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ سورہ توبہ ہو، سورہ نوح ہو، یا مختلف صورتوں کے اندر قرآن کریم میں 11 مقامات پر بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے جب تم مجھ سے استغفار کرتے ہو تو میں تمہیں بیٹے نوازتا ہوں، میں تمہیں غلہ و اناج نوازتا ہوں، میں تمہیں کھیت کھلیان نوازتا ہوں، میں تمہیں صحت نوازتا ہوں. تو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. اور اگر پریشان حال جو روزگار میں ہوں ان کو نماز کی توفیق ہو تو ہر نماز کے بعد 2 تسبیح یا وہابو پڑھ لیا کریں. اے دینے والے، جب یا وہابو کی 2 تسبیح ہم پڑھ لیں گے سارا دن میں 1000 مرتبہ ہم اس کے دروازے پہ صدا لگائیں گے تو یقیناً ہمارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. بے شک. اور جن کی شادیاں نہیں ہوتی، پریشان ہیں اچھے رشتوں کے لیے، ان کے حوالے سے بتائیں. جو پریشان ہیں رشتوں کے لیے، یہ ان کے لیے بھی ہے. اور میں آپ کے حوالے سے ایک خاص پروگرام ہے تو ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہوں یا جن کے رشتے ٹھیک نہیں چل رہے ہوں، مثال کے طور پہ کسی بچی اور بچے کی منگنی ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ چل گئی ان میں، یا کسی کا کہیں پہ نسبت طے ہے، ان کی بدمزگی ہو گئی 2 خاندانوں کی وجہ سے، 2 ایک اچھے رشتے یا محبت کرنے والے یا جی حسن سلوک رکھنے والے لوگوں میں ایک اختلاف آ رہا ہے دوسروں کی وجہ سے. یہ ان کے اوپر بھی کام کرے گا کہ آپ نے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم. یہ جن کے رشتے نہیں ہیں ان کے رشتے مل جائیں گے. اور جن کے رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے، خواہ وہ نکاح ہوا ہو، انگیجمنٹ ہو، یا شادی کے بعد اگر اختلافات ہیں، تو تمام چیزوں پہ رشتوں کی حاصل کرنے کے لیے اور رشتوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزوں پہ ہی چلتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے یا حلیم و یا کریم. اور رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح سورہ اخلاص اس کا معمول بنا لیں. یہ 1 تسبیح سورہ اخلاص آپ کے مستقبل کو بہترین طریقے سے کامیاب بھی بنائے گی، باعث برکت بھی بنائے گی، مستحکم بھی بنائے گی انشاءاللہ. اچھا، درخت لگانا نیکی ہے. آج میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ شجر کاری مہم کا آپ حصہ ہیں اور ایک درخت بھی آپ نے لگا دیا، سمجھے آپ نے جنت میں ایک درخت لگا دیا. یہ بہت بڑی نیکی ہے ماشاءاللہ. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے آپ بتائیں. شجر کاری جو ہے وہ سنت نبوی ہے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. میں آپ کی بات کا ایک اس طرح سے عرض کروں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں، یعنی وہ نیکی نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا. مگر 3 کام ایسے ہیں. اللہ کے نبی سے جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اتنی عمر میں جا کے ایمان قبول کیا، میں تو زیادہ نیکیاں بھی نہیں کر سکتا، اور میری والدہ تو بنا ایمان کی دنیا سے چلی گئیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، میں قربان آپ پر، ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ، مطلب درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. ایک وہ نافع علم جو آپ کے بعد اس علم سے لوگ نفع حاصل کر سکیں اور کسی کو نفع دے سکیں. تیسرا نیک صالح اولاد کی بہترین تربیت آپ نے کر دی، وہ آپ کی صدقہ جاریہ ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی. تو آپ نے سوال کیا شجر کاری کا، تو شجر کاری کے لیے میں تمام جگہوں پر کہتی ہوں کہ شجر کاری ہم سب کی ذمہ داری. شجر کاری ہم انسان سب تمام لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی جو پلانٹیشن شجر کاری کی ہے پروردگار نے وہ جنت میں کی. جنت میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ پھل پودوں سے ہے. بے شک. اور میرا تعلق جس گروپ سے ہے 61 گروپ سے تعلق ہے، جہاں کی میں ترجمان ہوں. ہمارا منشور یہ ہے، ہمارے گروپ کا منشور یہ ہے، ہمارے بانی صاحب کا منشور یہ ہے کہ درخت اس دور حاضر کے اندر جو غذائی قلت ہے اس میں درخت جب شجر کاری کی ہی جا رہی ہے تو دیسی پودوں کی جائے، پھلدار درختوں کی جائے. کیونکہ ایک درخت لگانا سمجھ لیجئے نہ صرف انسان
نہ صرف انسان، چرند، پرند اور ماحولیات پہ کام کرتا ہے. بے شک. ایک درخت ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرتا ہے، غذائی قلت کو ختم کرتا ہے. اس پیڑ پر جتنے پرندے گھونسلہ بناتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. بے شک. جتنے پتے، سبز پتے، ہر سبز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. جتنے سبز پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی لگانے والے کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سبحان صدقہ اللہ. جاریہ کرتے ہیں. بے شک. تو شجر کاری کرنی چاہیے، زمین پہ بھی کرنی چاہیے، آسمان پہ بھی کرنی چاہیے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور خلوص کے پودے بھی لگانے چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو شخص بھی اگر نیچر سے محبت کرتا ہے یا جس کا اخلاق بہت اچھا ہے یا جس کا نیچر بہت اچھا ہے، وہ شجر کاری سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ضرور ہوتا ہے. بے شک. اور جس طرح شبان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ نیکی کے پودے لگانے کا مہینہ ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ناظرین، جو لوگ پودوں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اور باقی لوگ بھی اس مہینے زمین کے پودے بھی لگائیں، نیکیوں کے پودے بھی لگائیں اور خلوص اور محبت کے پودے بھی لگائیں. بہت شکریہ مسز شاہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت باتیں کی مسز شاہ نے، اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین آج کے اس پروگرام سے، ان کی باتوں سے بہت ہی زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. اور دل تو نہیں کر رہا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور مسز شاہ سے آج بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، شب برات، شب توبہ کے حوالے سے، شجر کاری کے حوالے سے، کچھ وظائف کے حوالے سے جو ہم سے لوگوں نے پوچھے تھے کہ ہمیں ان مسائل کا حل بتائیں، تو ماشاءاللہ سے ان کے وظائف بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مستفید رہیں گے. اور پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان طیبہ میمن کو پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.